लाशऊरी तौर पर अनजाने में कहीं यजीद के रास्ते पर तो नहीं जा रहे, यजीद के तरीके पर तो नहीं जा रहे। देखिए गौर से सुनना, इमाम हुसैन की फिक्र क्या है, जिससे प्यार होता है, जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसी के तरीके पे चलता है। आसान जबान में आपको समझाऊं, अगर आपके दिल में किसी क्रिकेटर की मोहब्बत हो जाए तो आप उसी के अंदाज में कपड़े भी पहनते हैं, उसी के अंदाज में चलते भी हैं, उसी के अंदाज में क्रिकेट भी खेलते हैं। इसी तरह किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी नकल करता है। अब आपसे पूछता हूँ, सब कह रहे हैं बूढ़े बच्चे जवान इमाम हुसैन से मोहब्बत है, उनके लिए जान कुर्बान कर देंगे। अब बताओ तरीके पर किसके अमल कर रहे हो? अब मैं आपके सामने दो बातें रखता हूँ, अब आप गौर करना। और मैं नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कहेंगे, कोई किसी को नहीं कहेगा, सिर्फ अपने आप में डूब कर सोचना, तुम यजीदियत की तरफ जा रहे हो या हुसैनियत की तरफ जा रहे हो। अपने आप में डूब के सोचना। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, यजीदियत की तरफ जा रही हो या हुसैनियत की तरफ जा रही हो। देखो करबला का मैदान है, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के एक नौजवान बेटे हैं, उनकी उम्र 18 साल की है। वो कितना हसीन और जमील होगा, लेकिन अब आओ करबला के मैदान में एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत शहजादा है, तवज्जो करना, एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत शहजादा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ हमशबी पैगंबर है। आपने हमशबी पैगंबर अली अकबर जैसे जवान बेटे को खाक में मिला दिया, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। सब दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखो दो लोग जब बोलते हैं ना तो तकरीर नहीं होती, मुनाज़रा होता है। थोड़ा तरछा हो जाओ क्या? और तकरीर जब होती है तो एक आदमी बोलता है, सब सुनते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे तो तकरीर के लिए बुलाया, और अगर आप मुझे मुनाज़रे के लिए बुलाते तो मैं आता नहीं, क्योंकि मैं मुनाज़िर नहीं। तो आपकी तवज्जो सब लोग सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो एक बार। ये जो नजराना आप दे रहे हैं, मैं इससे पहले भी मैंने बताया नजराना देने का तरीका, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा। मैं पहली बात तो ये कि गुरूर और घमंड के तौर पे मना नहीं करता नजराना देने से। जो घमंड की वजह से नजराना देने से मना करें, उस पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो घमंड की वजह से मना नहीं करो, नजराना दो, लेकिन तरीका बता रहा हूँ क्या तरीका है। तरीका ये है कि जब आपको कोई बात अच्छी लगे तो एक जेब से नजराना निकालो और दूसरी जेब में रखो, ठीक है। और जब जलसा खत्म हो तो अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाना, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से अपने इमाम साहब को नजराना पेश करना, ठीक है। अब कोई उठकर इधर नहीं आएगा, और ईमानदारी से जब जब नजराना देने को जी चाहे तो इधर से निकाल के इधर डालना, इधर मत आना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुरूद पढ़ने को कहा जाता है, इतना बड़ा मजमे आशिकों की तरह आवाज आनी चाहिए। एक बार दुरूद आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो इमाम हुसैन की फिक्र क्या है, इमाम हुसैन का तरीक क्या है? तरीक इमाम हुसैन ये है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ हमशबी पैगंबर है। आपने हमशबी पैगंबर अली अकबर जैसे जवान बेटे को खाक में मिला दिया, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। और हम क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। अली अकबर जैसा बेटा भी नहीं, अब अली अकबर जैसा बेटा किसी के घर में पैदा हो भी नहीं सकता, बल्कि सैयदों के घर में भी अब अली अकबर जैसा बेटा पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए मुसलमानों, एक तरफ अली अकबर जैसा बेटा, एक तरफ अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन पर इतने खूबसूरत बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन हमारी फिक्र क्या है? एक तरफ पैसा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। हम फिर गैर से आवाज आती है, बंदे
کس کو چنتا ہے؟ پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چند سکوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بتاؤ، آج دین کو کچلتے ہو کہ نہیں پیسے کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے سود کے دھندے کرتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے چوریاں کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے شراب کے دھندے کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے مسلم محلے میں نشہ بیچتے ہو۔ بتاؤ، جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے، اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو، خود سوچو۔ اگر دین پہ قربانی دے رہے، دین پر قربانی دے رہے ہو، دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو، تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر دین قربان کر رہے ہو، 200 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کا اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ حالات ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں۔ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کرتا ہوں، اس کی 7 نسلوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کام یزید سے اور نام امام حسین کی غلامی کا؟ حسینیت کا نام کیا رکھا؟ کڑے پہننے کا نام حسینیت، ناڑے پہننے کا نام حسینیت، کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت؟ ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے، حسینیت کا تعلق تو دین سے ہے۔ بتاؤ، ہم نے کون سی حسینیت کو زندہ کیا؟ کیا آج مسلمان سود کے دھندے نہیں کرتا؟ کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں اس سے ایک سادی سی بات پوچھتا ہوں، اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے تو پھر سود کا دھندا چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ جب حرام نہیں سمجھتے تو چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ چھپ چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کو غلط سمجھتے ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو پرندوں کو بھی مل جاتا ہے، اور پیسے اور دولت تو لوگ بندر نچوا کر بھی، بندر کو نچا کر بھی کماتے ہیں اور خود ناچ کر بھی کماتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، آپ کی مسجد کا امام اتنا مالدار نہیں ہے، آپ کے علاقے کا خطیب اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہندوستان کے نچنیے یہ بمبئی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب لوگ مالدار ہیں، ناچ ناچ کر کے مالدار بنے۔ یہاں تو علماء نے جتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں پر رکھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ ناچ کر پیسے کماتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نمرود کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، فرعون کے پاس دولت تھی، لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کی رضا تھی، ابراہیم کے پاس اللہ کی رضا تھی، اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی رضا تھی۔ دیکھو، ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے جو دولت مند کہلاتے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے مزارات آج جو آباد ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ، یزید کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا بڑا حکمراں تھا، لیکن ہے کوئی یزید کا نام لینے والا؟ ہے کوئی یزید کے نام پہ جلسہ کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، میرے حسین کی غیرت یہ تھی کہ حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا۔ واللہ اگر حسین ایک آواز لگا دیتے تو کربلا کا میدان سروں سے بھر
اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جب حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. حسین کے نام پہ بلایا جائے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. اگر حسین خود بلاتے کربلا میں تو عالم کیا ہوتا, عالم کیا ہوتا. اسی مجمع کو دیکھ کر کتنا چھوٹا سا دیہات, چھوٹا سا گاؤں, آپ اندازہ کریں, مگر امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں, اللہ کا دین بچانے آئے. اور امام حسین نے بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے. آج ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی, امام شہید ہو, آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا, آپ کا گلا کاٹ دیا گیا, آپ کے جسم کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے, آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے اور 10 گھوڑوں کے پیر سے آپ کے جسم کو کچلا گیا. جتنی لاشیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی ان ساری لاشوں کو اٹھا کر میدان میں لایا گیا, انہیں کاٹا گیا, سر کو نکالا گیا اور سر کاٹ کے نکال کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اور اسی پہ بس نہیں, استاد زمن علامہ حسن بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیویوں کے زیور تک چھینے, کان کی بالیاں تک چھینی, حتیٰ کہ ان ظالموں نے بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے. صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں, استاد زمن لکھتے ہیں, ہمارے مستند معتبر علماء لکھتے ہیں, بیویوں کے سر سے دوپٹے تک, جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا, جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے, اللہ اکبر, ان کے دوپٹے تک چھین لیے. سیدہ شہزادی سکینہ جس کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی, کتنی, صرف 7, سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچا تھا. آپ غور فرمائیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں, بیویاں بیوہ ہیں, کٹی پیٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لاشوں کے گھوڑے دوڑ چکے ہیں. تھوڑا تصور میں لاؤ, یہاں بیٹھنے کی بجائے تصور میں کربلا چلو اور سوچو اور غور کرو. جب اپنے شوہر کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے بھتیجوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بھانجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے اور ان لاشوں کو کچلتے ہوئے ان خواتین نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل کتنے چھنے ہوئے ہوں گے. عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہوتا ہے, عورتوں کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ عورت اگر چوہا مرا ہوا دیکھ لے تو دن بھر کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتی. عورتیں چپکلی مری ہوئی دیکھیں تو وہ ڈر جاتی ہے. محلے میں اگر کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نوجوان کا تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے. کئی دن تک کی عورتیں گھر میں سوگ مناتی ہے, بیٹا کسی کا ہے, سارا محلہ روتا ہے, سارے محلے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں. مسلمانوں سوچو وہ گھڑی کتنی دردناک ہوگی, اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا, وہ کیفیت کیا ہوگی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل امین نہیں آتے تھے. آج ان کا کوئی گھر ہی نہیں, خیمے بھی جلا دیے گئے, علی اصغر کا خیمہ بھی لوٹ لیا گیا, ان کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا, سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی, بیویوں کے زیور بھی اتار لیے گئے, دوپٹے تک چھین لیے گئے, اور کٹی پٹی لاشیں ہیں وہ ساری رسول اللہ کی شہزادیاں, رسول اللہ کی بہویں, رسول اللہ کی نواسیاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتیاں آنسو بہا رہی ہیں, رو رہی ہیں. اللہ اکبر. اسی وقت عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور ٹائم شروع ہونے کے بعد عصر کا ٹائم آگے بڑھتا ہے. ایسے میں سیدہ زینب پاک جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی تھی وہ فرماتی ہیں, اے نبی کے گھر کی بہوؤں, اے نبی کے گھر کی بیٹیوں, اے نبی کے
گھر کی پوتیوں بہت رو چکی ہو، تم بہت رو چکی ہو، لیکن جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ ابھی رونا باقی ہے، تمہیں بہت زیادہ ابھی رونا ہے، تمہیں بہت زیادہ رونا باقی ہے، جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ رونا باقی ہے، لیکن یاد رکھو عصر کا وقت جانے کے قریب ہے، عصر کا وقت چلا نہ جائے، اٹھو پہلے نماز عصر پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، نماز عصر ادا کرو، اس لیے کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کربلا کی تاریخ گواہ ہے، ان خواتین نے اسی کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں، اسی سہاگ اجڑتے ہوئے ماحول میں، اسی پوتیوں کو سونی ہوتے ہوئے ماحول میں سارے غموں کو بھلا کر کے نماز عصر ادا کی، اس وقت بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 72 لاشیں کٹے پٹے پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم لوگ عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں، ہم لوگ عاشورہ کی فجر میں بھی سوتے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ہم تو شادیوں میں بھی نماز چھوڑتے ہیں، انہوں نے شہادت کے ماحول میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا اور ہم شادیوں کے ماحول میں بھی نماز چھوڑ دیں۔ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کو سجدے میں سر کٹائیں، امام حسین کے گھر کی خواتین 72 کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں نماز پڑھے اور ہم لوگ نماز چھوڑے، تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو؟ سچ بولنا، غور کرنا، جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ کھڑے ہو یا اس پلید اور لعین یزید کے ساتھ کھڑے ہو، اس جہنم کے کتے کے ساتھ کھڑے ہو؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ یاد رکھنا اگر آج سچے حسینی نہ بنے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ چند گرم شربت اور چند دیگے کھچڑے کی ہمیں حسینیت پر نہیں لا سکتی جب تک کہ ہم کردار کے اعتبار سے دیندار نہ بن جائے، شریعت کے پابند نہ بن جائے۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہو، یہی حسینیت ہے؟ اللہ اکبر، یزید دین پامال کر رہا تھا، حسین پاک کو دین بچانے گئے تھے اور ہمارے پاس دین کہاں محفوظ ہے؟ آج ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے دین بچاؤ، دین بچاؤ، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیں گے۔ آپ سے کہتا ہوں دنیا میں پرچم لہرانے کی نہ اپنی اوقات ہے نہ اپنی حیثیت ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ مسلمانوں تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو، اپنے گھر ہی میں دین کا پرچم لہرا دو، پوری دنیا میں دین کا پرچم خود بخود لہر جائے گا۔ اپنے گھر میں دین نافذ کرو، صحیح بولنا ایمان والو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ بتاؤ کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم صبح 5 بجے صبح 6 بجے اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری بچیاں آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے اور کوچنگ میں جاتی ہے اور اسکول میں جاتی ہے، گھٹنے کے اوپر چڈیاں پہن کر ہماری بچیاں اسکولوں میں جاتی ہے، بے پردہ ہماری بچیاں کالجز میں جاتی ہے۔ بتاؤ اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم خود جو ہے ایک ساتھ سینا کا سیریل لگا کر کے پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری فریجوں کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ جو قوم اپنے دین کو اپنے گھر میں محفوظ نہ کر سکے وہ قوم اسلام کا پرچم دنیا پہ کیا لہرائے گی؟ یاد رکھنا جو اپنے گھر میں دین قائم نہ کر سکے وہ دنیا میں کبھی دین قائم نہیں کر سکتا، وہ دین بچانے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کھوکھلے نعرے، نقلی میمورنڈم اور احتجاجی دھرنے کبھی دین کا بھلا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود دین پر عمل نہ کریں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، امام حسین نے دین بچایا لیکن امام حسین کی
پرسنل لائف اٹھا کر کے دیکھو، ان کی زندگی، نجی زندگی پڑھ کے دیکھو، جو دین بچانے نکلا تھا اس کا دین پر عمل کتنا تھا۔ آج ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں، حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے، حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے، حسین مجسم عشق کا نام ہے، حسین دین کے تحفظ کا نام ہے، حسین دین کی بقا کا نام ہے، حسین وعدوں کے تحفظ کا نام ہے، حسین رشتوں کی عہد وفا کی تجدید کا نام ہے، حسین سب لٹا کر کے دین بچانے والے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں، وہاں تو سب وفا ہی وفا ہے۔ ماں باپ سے بے وفائی کر کے کوئی حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حسینیت میں ماں باپ کا کیا تعلق؟ سنو کیا تعلق۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا، حسین تم نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ توجہ غور کرنا، یہ ادب کا تصور ماں کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر سوچ نہیں سکتا جو امام حسین نے کر دکھایا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیں، امام علی مقام سے پوچھا، حسین تم کہتے ہو کہ ایک برتن میں کبھی تم نے اپنی ماں کو ساتھ کھانا نہیں کھایا، تمہاری امی تو بہت نیک تھی، تمہاری امی تو بہت نیک تھی، نیکوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مغفرت کی بشارت ہے، تمہاری امی تو بہت نیک تھی۔ جب کوئی کہتا ہے نا تمہاری امی تو بہت نیک تھی امام حسین کو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے۔ وضاحت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی۔ ہزاروں رابعہ بصری کا تقویٰ سمٹ آتا ہے تو فاطمہ الزہرا کے پلوں کا نچوڑ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ نفیسہ مصری کی طرح نیک تھی، آپ یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کہ کسی خاتون کو آپ لائیں تصور میں کہ اس کی طرح نیک تھی، بلکہ بات آگے بڑھ کے کہہ دوں، حضرت مریم کا تقویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کے تقوی کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقوی کی برکت سے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو جنتی بنا دے۔ غور کو فرمائیں، ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہیں، علماء کی توجہ، عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا، وہاں پر سامنے اسی علماء کی بات ہے، جو عند اللہ سادات ہیں وہ کچھ بھی کریں، عند اللہ جو ہے، پہلی بات تو جو عند اللہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ عند اللہ ہے، یہ بات خیال رکھنا۔ لیکن بہرحال امام احمد امام تو پھر امام ہے، وہ کہتے ہیں جو عند اللہ سادات ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، وہ جہنم میں کبھی جائیں گے ہی نہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنتی میں جانے والے عند اللہ جو سادات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ کتنی نیک کہ جس کی نیکی نے پوری نسل کو جنتی بنا، ان کی پوری نسل، جس کا تقویٰ پوری نسل کو کفایت کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کتنی نیک تھی، کتنی نیک۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو آگے عرض کروں، اتنی نیک تھی کسی عورت کی سیرت میں میں نے کم از کم نہیں پڑھا، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اتنی نیک تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کے سر کے دوپٹے کو، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں،
لیکن وہ مردوں سے کھلے کھلے بات بھی کرتا ہے. سب ایسی نہیں ہے، لیکن آج عورتیں آزادی چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کی زندگی دیکھو میری بہنوں، جس کے سر پہ دوپٹے کو مرد تو مرد کبھی چاند سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے بلا تحقیق؟ جس نے پوری زندگی کبھی بات نہیں کی، وہ مجدد اعظم 14ویں صدی کہہ رہا ہے. کس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں؟ کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سر. سبحان اللہ، اس کے سر کے دوپٹے کو چاہتا. ایسی نیک عورت کسی کے گھر میں ہے؟ اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات اور اس کا لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کچھ لوگ اپنے آپ کو دکھاتے ہو، ہمیں دیکھو، ہماری عظمت کا اندازہ لگاؤ. کہ جب ہم آتے ہیں سیاسی لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں پیر صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں سید صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اندازہ کیا ہمارے آنے پر سب کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کہا بالکل اندازہ کر لیا، لیکن ایک اندازہ آپ بھی کر لیں. جس کے آنے پر سیاسی لیڈر کھڑے ہیں، جس کے آنے پر علماء سادات کھڑے ہیں، جس کے آنے پر پیر فقیر مشائخ کھڑے ہوں، بڑا آدمی ہوگا. لیکن ایک ایسی شخصیت کو میں جانتا ہوں جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر سب کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جس کے لیے میں نے کہا میرا امام کہتا ہے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، اے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ خدا کے بعد سب سے بزرگ وہی ہے، خدا کے بعد سب سے عزت والے وہی ہے. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، کائنات کے عزت دار جس کے لیے کھڑے ہو، وہ عزت والا میرا تمہارا رسول ہے. لیکن ہم نے دیکھا وہ رسول بھی کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہے جب فاطمہ آتی ہے تو محمد الرسول اللہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو. عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ، عظمت فاطمہ. پیغام کربلا، پیغام کربلا. اور سنا صرف کھڑے نہیں ہوتے، اما جان عائشہ فرماتی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور چوم کے کہتے ہیں فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. بڑی مہربانی، کتنی اچھی بات ہے. دیکھو کہ توجہ تو کرو، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ پیشانی چومتے اور کہتے فدا کی امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے.
اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں حضور بیٹھے ہوتے حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا، جہاں رسول اللہ، اب کتنی نیک ہے وہ خاتون، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ تو کسی نے کہا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی، تم نے کبھی ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ امام علی مقام کیا کہتے ہیں، بلکہ دونوں شہزادوں کے لیے بیان کیا گیا، لیکن بات امام حسین کے تو سن لیں۔ امام حسین کہتے ہیں امی کے ساتھ اس لیے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی برتن میں کہ میں سوچتا تھا کہ امی کی نظر کسی لقمے پہ جائے اور مجھے اطلاع نہ ہو، اور وہ لقمہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے میں اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لوں تو امی کی بے ادبی ہو جائے گی، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ماں کی نظر جس لقمے پہ جائے اور اس لقمے پر مجھے اطلاع نہ ہو اور وہ میں اٹھا کر کھا لوں تو ماں کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں آج اللہ اللہ امام حسین کا شہدائی اپنے آپ کو میرا بھائی کہلاتا ہے، لیکن ماں اگر دوا کے لیے پیسے مانگے وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے دوں تمہیں، کیا سب تمہیں پہ لٹا دوں، سب تمہیں پہ خرچ کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ رکھوں؟ اللہ اکبر۔ ایک دور وہ تھا ماں باپ اچھی اچھی غذائیں پکتی تھی، اچھی اچھے غذائیں گھر میں آتی تھی، مٹھائیاں آتی تھی، پھل فروٹ گھر میں آتے تھے تو ماں چھپا چھپا کر ہمارے لیے رکھتی تھی، اور آج ہم اپنے ماں باپ سے دولت چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ بتاؤ جس کے دل میں ماں باپ سے وفا نہیں اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ جس کے دل میں بھائی کے لیے دغا ہے اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ سنتے تو میں اس عنوان پر گفتگو کرتا، کربلا مکمل وفا کا نام ہے، لیکن آپ حضرات نے چونکہ مجھے بہت اچھے سے سنا اور وقت بھی پورا ہو گیا اور 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، عصر کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ رات میں جہاں پر جلسہ تو میرا عنوان رات کو ہوگا انشاءاللہ حسین وفاؤں کی انتہا کا نام ہے، حسین وفاؤں کی انتہا کا نام ہے، حسین عشق کی انتہا کا نام ہے۔ اگر آپ آئے اور سننے کا ماحول بنائے، آپ نے ویسے اچھے سے سنا، لیکن یاد رکھیے جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو کوئی چلائے پکار کرے، ادھر کھڑے ادھر بیٹھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بیان کر لیتا ہوں، لیکن جب میں آقاؤں کی زندگی بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ رہے، اس لیے کہ آقاؤں کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ جب میں جس آقا کا نام لیتا ہوں وہ آقا ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آقا متوجہ اور غلام ادھر ادھر دماغ لگائیں، یہ آقاؤں کی بے ادبی ہے۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اصلاحی بیان کراؤ کتنا ہی شور کر لو، لیکن جب میرے آقاؤں کا بالخصوص پنجتن پاک اور خلفائے راشدین کا ذکر ہو پھر مجمع ادھر ادھر بات کرے تو ذرا اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے اچھے سے سنا، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، آنا قبول فرمائے، آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور آپ سے بس اتنی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور میں اکیلا ہوں، اگر آپ سب مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے تو میرے لیے مشکل ہوگی، اس لیے آپ حضرات مجھے صلاۃ السلام اور دعا کے بعد میں عزت سے آیا ہوں، مجھے عزت سے چلے جانے دیجیے گا، آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔